वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में कहेंगे खुशामदीद और आज प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से, खास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी तो जारी किए हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जब नौजवानों से खिताब किया गया तकरीब से मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, तब भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सामने आई है कि रैलियों के लिए तैयार हैं लेकिन अदालतों से भाग रहे हैं। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बहुत ही अच्छा दिन देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारा जो है वो ऐसे रिलीफ मिला है अदालतों की जानिब से भी, जो कि जिस पर एक बार फिर जो मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून है उन्हें एक बार फिर मौका मिला है इस पर तनकीद करने का। साथ साथ आज जो है वो वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, जिसमें बहुत सारे अहम उमूर भी ज़ेर बहस लाए गए हैं। वहीं पर ही इंतखाबी हिकमत अमली और इस हवाले से इंतखाबी मामलात को आगे किस तरफ लेकर चलना है, और इस हवाले से आप क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है, साथ साथ मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कादिर खान मंदुखेल साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हैं, और साथ साथ ज्वाइन किया है हमें नुसरत वाहिद साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करती हैं, और हमारे दोनों पैनलिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी अपनी पार्टी के नैरेटिव को डिफेंड कर रहे होते हैं। और साथ हासिल होगा सीनियर एंकर पर्सन है सफ़ान साहब का। सबसे पहले नुसरत, मेरा ख्याल है कि आज दिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट से भी अब रिलीफ मिल चुका है, तो प्रोग्राम का आगाज़ कुछ इसी तरह से करते हैं कि जी अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली है, बिलखुसूस इंतखाबी मुहिम के हवाले से, अब क्या आप सोच रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब? बहुत शुक्रिया शीरी अपने प्रोग्राम में लेने का। मुझे देखें जो इस सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें सबसे जो मुझे लगता है ना बहुत रिलैक्सिंग चीज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाह रही कि इलेक्शन को डिले किया जाए या कोई इस तरह की हिंड्रेंस क्रिएट की जाए। वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इन टाइम हो, और उसके बाद आप अदालतें देखें, वो भी बिल्कुल इस बात के ऊपर राजी हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मुश्किल चीज़ है वो नून लीग है, तो वो पीडीएम का ही हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग किसी सूरत नहीं चाह रहे कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनको जो सब वो है ना कि वो उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो इस वजह से वो लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन अभी हो। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इलेक्शन आज हो, 6 महीने बाद हो, या शायद 1 साल बाद हो। तो नुसरत, इलेक्शन के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नैरेटिव सामने आ रहा है। मरीम नवाज ने आज भी यही बात की है कि इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा, फिर वो ये कहती हैं कि एहतसाब से आपके लीडर भाग रहे हैं। वही बात है ना, जो आप असेंबली के अंदर एक बात करें, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी करनी शुरू हो जाए। ये मुंह से कहते जरूर हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप देख लें इनके एक्शन क्या हैं। कल जो रैली निकली है इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, पहली रैली, उसके साथ क्या हुआ है सबने देखा है कि वो क्या हशर कर दिया इन लोगों ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। बल्कि हर बंदा ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। लोग शॉक में हैं, ऑनेस्टली लोग शॉक में हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्या ऐसा कर लिया पीटीआई ने। हालांकि पीटीआई का आपको पता है कभी भी आज तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसमें कहा जाए कि उन्होंने किसी तखरीबकारी से काम लिया हो, कोई उनका विंग हो अलग से इस तरह का, या वो कोई और इस तरह की हरकत करते रहो। बड़े बड़े बेइंतहा बड़े बड़े जलसे हुए, जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। लोग इंतहाई पुरअमन तरीके से आते हैं और उसी पुरअमन तरीके से चले जाते हैं। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हो जाए, एहतसाब किस चीज का एहतसाब होगा? वो तोशाखाने का, जो उसके मुकाबले में जो इनके सारे तोशाखाने की जो लेके गए ये घर, उसके मुकाबले में पीनट है वो। लेकिन बहरहाल ये तो इनको तो इस वक्त चाहिए ही ना कि कोई ना कोई ऐसी चीज की जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज की जाए जिसमें किसी ना किसी तरह पकड़ा जाए, उनको किसी ना किसी तरह कैद किया जाए, किसी ना किसी तरह नाअहल किया जाए। गॉड फॉरबिड के ये अपनी वो तरकीबें भी दोबारा आजमाएंगे जो उन्होंने पहले किया, और जो गोलियां उनको लगी और सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो बात आती है वो ये आती है कि जी गोली नहीं लगी उनको, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनको अपनी टांग का नहीं पता कि किस टांग में जख्म है, बार बार बदल लेते हैं प्लास्टर। हालांकि इस तरह की कोई चीज नहीं है। बेनजीर के साथ भी तो हुआ था ऐसे। क्या किसी ने कहा था कि खुदा न खास्ता वो
اپنے خود کروایا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہوئی ہے، پھر آخرکار وہ بیچاری شہید بھی ہو گئی اسی اس میں. تو یہ تخریب کاری کے عنصر تو ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. جب فرض کریں کہ آپ نے نہیں کروایا، نون لیگ نے نہیں کروایا، کسی اور نے کروایا، لیکن ہوا تو وہ 14 جو بلٹ کے وہ نکلے تھے وہاں سے کنٹینر کے اوپر سے، وہ خود بخود آ گئے تھے کیا؟ اس میں 3 کلشنکوف کے بھی تھے. وہ جو ایک بندہ مر گیا اسی کی گولی سے، جو کہ بقول اس کے کہ وہ چلا رہا تھا اور وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں خان صاحب، حالانکہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایکچولی اسلام کو متعارف کروایا پوری دنیا میں اس طرح کہ ریلائز کروایا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ جو کارٹون بناتے ہیں وہ غلط بناتے ہیں، مسلمان ہرٹ ہوتے ہیں اس سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے 15 مارچ کو جو ڈے منایا جائے گا انشاءاللہ ہر سال، تو وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اسلام اور اس سیاست کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے. میرے خیال میں 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس وقت اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے، تو بھائی آپ بھی تو احتساب دیں. آپ تو 50 روپے کے اس پہ چلے گئے باہر اور جہاں جا کے عیاشی کر رہے ہیں. غلط آپ نے ساری رپورٹیں دی، غلط انجیکشن لگا کے پلیٹلیٹ اس نے 2000 پہ لے آئے، حالانکہ پلیٹلیٹ 60,000 پہ میں جانتی ہوں، میری ایک جاننے والی ہیں پیپلز پارٹی کی ہیں وہ ماشاءاللہ، ان کے ہسبینڈ 60,000 پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. کیونکہ آرگنز بلیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ جنوینلی بیمار ہیں تو آپ کے آرگنز بلیڈ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو 2000 پہ کیسے ایک بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ظاہر ہے فیک تھا. اور وہ بتا ہی دیا خان صاحب نے اب کہ وہ جنرل باجوہ نے پریشرائز کیا کہ ان کو جانے دو. پھر عدالتوں نے کہا کہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں ان کی زندگی کی، تو گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں یہاں صحت مند بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اگلے لمحے کوئی اٹیک ہوتا ہے اور میں غائب ہو جاتی ہوں. قادر صاحب سے بھی ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو جان لیتے ہیں. قادر خان مندخیل صاحب، تھوڑا سا کور نصرت صاحبہ نے یہاں پر آپ کو دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ بہرحال مسلم لیگ نون تو انتخابات سے بھاگ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نظر آ رہی ہے کہ تیاری کرتے ہوئے. تو سر اس حوالے سے بھی کیا حکمت عملی ہے یہ بھی بتائیں. پھر جیسے کہ نصرت نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ کل کا جو رویہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے اگینسٹ وہ کافی کنڈیمبل رہا ہے، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اسے کنڈیم کریں گے سر؟ کیونکہ پی ڈی ایم حکومت تو آپ لوگوں کی ہے. دیکھیں، پی ڈی ایم حکومت ہماری نہیں ہے، ہم پی ڈی ایم حکومت کی اتحادی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان شہید ہوا ہے، پی ٹی آئی کا نوجوان جو شہید ہوا ہے، ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور نہیں ہونا قادر چاہیے. صاحبہ اس سے کی اعلیٰ شکر ہے سطح آپ پہ نے انکوائری مریم ہونی نواز صاحبہ کی چاہیے. طرح یہ نہیں کہا کہ اور حکومت ان کی نہیں ہے، آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ آپ لوگ اتحادی ہیں. اگر آپ میری بات غور سے سن لے تو آپ نے کہا پی ڈی ایم حکومت آپ کی ہے، تو میں نے کہا پی ڈی ایم سے ہمارا جی جی تعلق جی نہیں ہے، ہمارا پی ڈی ایم کی اتحادی ہے. یہ جملہ بار بار آپ چینل پہ ہم لوگ کہنا پڑتا ہے. آپ لوگ بھی ذرا یہ نہیں سوچتے ہو کہ پی ڈی ایم نے ہمیں شوکاز دیتا پیپلز پارٹی اور این پی کو، اور ہم دونوں کو پی ڈی ایم سے نکال دیا. تو آپ بار بار آپ لوگ کہتے ہو پی ڈی ایم. بھائی پی ڈی ایم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ہم حکومت کی اتحادی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو نوجوان کی شہادت کے اوپر بڑا افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے اور بڑا غلط ایک رواج ہے. اور میں یہ کہوں کہ پولیس کی یا جس کی بھی یہ حرکت ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. مگر تھوڑا سا ماضی میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہی میری بہن نصرت واحد صاحبہ کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی، اور ٹی ایل پی والوں نے جلوس نکالا تو 7 ٹی ایل پی کے کارکنان کو شہید کیا ہے، جس میں میرے کل کے بلدیہ ٹاؤن کا کارکن بھی شامل تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو اپنی بھی دیکھنا چاہیے. ان چیزوں کو سوال یہ کہ کو جوڑ کے آپ نہیں کر سکتے. اب اگلا سوال جو میری بہن نے بتایا کہ جو غلط رپورٹ تھی نواز شریف صاحب کی، اور غلط نواز شریف کو آپ کی شرعی مزاری آپ کی عمران خان صاحب نے کہا کابینہ میں وہ روئی، اور اس رونے کی وجہ سے آپ نے جانے دیے. آج آپ جنرل باجوہ، کل تک جنرل باجوہ کا گلی پکڑ کے آپ حکومت کر رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا اپنا صدر پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ احسان فراموش نہ بنے. جنرل باجوہ نے آپ کا سی پیک چالو کرائے، جنرل باجوہ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرائے، جنرل باجوہ نے پورے دنیا سے آپ کے تعلقات کرائے. آج جنرل باجوہ جو ہے نا وہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور جنرل عاصم کو جو ہے نا وہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو حسین شہید، یزید کو سلام، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کرے ہوئی. دونوں افواج پاکستان کے ایک سربراہ تھے، ایک ابھی ہے
تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے میرے ساتھ منتخب صاحب اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے میں ایک چیز منتخب صاحب اگر ایک صرف آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں معاملات کو, میں دونوں سے ہی سوال ہے لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, نیب آرڈیننس بھی امینڈ ہوا ہے, آج عمران خان صاحب کی طلبی تھی 9 مارچ کو توشہ خانہ کیس میں اپنی اہلیہ کے ساتھ, وہ پیش نہیں ہوئے. سابقہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیب میں جب کوئی پیش نہیں ہوتا تھا تو نیب گرفتار کرتا تھا, تو کیا یہ امینڈمنٹ کے بعد اختیار نیب کے پاس ابھی ہے مندوخیل صاحب, اور اگر ہے تو کیا کوئی لیوریج دیا جا رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی سقم ہے اس میں گرفتاری میں, یا نیب کا آرڈیننس میں, یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو مندوخیل صاحب؟ پھر میں ان سے بھی پوچھوں گا جواب اس کا. مندوخیل صاحب دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی کسی نہ کسی کارنر سے عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہے. کیا بات ہے, میں بار بار ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں میرے کیس لگا ہوا تھا, میں سپریم کورٹ کے بینچ کے دروازے پہ تب میرے کیس ڈسمس ہوا, اور عمران خان صاحب لاہور سے روانہ ہوتے ڈول باجے کے ساتھ, ہار پھول کے ساتھ, اور وہ پہنچتے اچھا جی عمران خان صاحب حاضر ہو 2 بجے, اچھا 5 بجے ہو, اچھا 6 بجے ہو, اچھا چل 6:30 بجے آ جائے, اور پھر جعلی دستخط کی ان کی بیل اپلیکیشن پکڑی جاتی ہے, اور اس کو یہ سمجھ لو کہ یہ اس کو آج بھی آئین کا آرٹیکل 25 سے کہتے ہیں تمام پاکستانی شہری یکساں ہے, ایکوالٹی آف پرسن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی یہ کہتا ہے کالے کو گورے پہ کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. تو کیا بات ہے کہ ایک شخص اپنی پیشی کے لیے پیشی پنڈی میں ہے اور لاہور سے صبح روانہ. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی ملزم اس طرح کرتا ہے؟ تو ملزم تو سب ملزم ہے, چاہے عمران خان صاحب, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہو, ہم سب کی مساوی حقوق ہے عدالت کے سامنے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات ہے میں دنیا کا میں پھر دوبارہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ کلیریفائی کر دیں, یعنی نیب قوانین کے تحت کوئی قدغن تو نہیں ہے نا گرفتاری کے اوپر اس وقت؟ نیب قوانین کے تحت اگر پیشی نہ ہو تو کوئی قدغن ہے اس میں؟ کیوں نہیں ہے؟ نیب قوانین بھی اسی طرح قوانین ہے جیسا ہمارے پی پی سی کے قوانین ہے. اگر کوئی ملزم نہیں آتا ہے تو گرفتار نہیں ہوگا, اگر ملزم جو ہے نا وائلیشن کرے گا تو وہ نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں تو ثابت ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی بڑی پاسداری کرتے ہیں, یہ خاص پاسداری کرتے ہیں. یہ تو ججز کی پتلے بناتے ہیں, ججز کے کارٹون بناتے ہیں ہائر جوڈیشری کے, جب وہ عدم اعتماد کی تحریک میں آیا. اور آج پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ نہیں جی شرعی مزاری کے لیے عدالت 12 بجے کھلا تو ٹھیک ہے, اور اسمبلی کے عدم اعتماد کے لیے جو خود 100 موٹو کے اوپر تھا اور اس کے اوپر اگر 12 بجے عدالت کھلی ہے تو وہ ناجائز تھی. تو میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ قانون سب کے لیے. یا بی بی شہید کی پیشی جو ہے نا وہ دن میں 3 جگہ پہ ہوتی تھی, کراچی میں, حیدرآباد, کراچی میں, اسلام آباد میں اور لاہور میں. تو آپ یہ بتاؤ آصف علی زرداری صاحب کا جو جائے وہ کورٹ اگر اس پہ آپ کمنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ آپ کے دور میں گرفتاریاں نیب نے کی تھیں, حکومت آپ کی تھی, اور گرفتاریاں ہوتی تھیں جب کوئی پیش نہیں ہوتا تھا. آج عمران خان صاحب 9 مارچ کا نوٹس تھا, پیش نہیں ہوئے. قاضی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں قانونی طور پہ کوئی سقم نہیں ہے, نیب کو گرفتار کر لینا چاہیے. کیا نیب آپ کو لیوریج دے رہا ہے؟ میم پلیز نصرت صاحب. دیکھیں ابھی جو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب بات ہے جو یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے ہی گولیاں مار کے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نا مارنے سے بچانے والا بڑا ہے, اس نے بچا لیا. اس وقت وہ ایک ریکوری اس میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکل سے وہ چلتے ہیں, یا قدم پھونک پھونک کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پاؤں ایسے ٹیڑھا نہ ہو جائے خدا نخواستہ, کیونکہ اگر وہ ہڈی ان کی شین کی ہڈی دوبارہ سے اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو مزید 3 یا 6 مہینے اور لگیں گے. میں تھوڑا سا کلیریفائی کرتی جائیں, پی ڈی ایم اور ہاں جی, اور کس کو کہیں گے ظاہر ہے, اور کس سے ماری؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ خود بخود اس پاگل آدمی نے مار دی گولی. صحیح. اچھا یہ اس بات کا مندوخیل صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو باتوں کے, لیکن پہلے آپ اپنا جواب دے دیں. نصرت صاحب تو نیب میں پیش نہیں ہوئے. جی نیب میں پیش نہیں ہوئے تو ان کو موسٹ پرابلی وہاں سے میسج آیا ہوگا کہ آپ کو ایگزمپشن مل گئی ہے آج کی یا کسی اور اگلی تاریخ کی, کیونکہ عدالتیں ہمیشہ یہ کرتی رہی ہیں, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ صرف ان کے ساتھ نہیں اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی نہیں حاضر ہو سک رہا تو اس کو آگے کی ڈیٹ مل جاتی ہے. اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ نیریٹو یہ اس وقت پی ڈی ایم کا مشترکہ طور پر کہ ہمیں اتنا ریلیف ماضی میں کبھی نہیں ملا ہے جتنا آپ کی جماعت کو مل رہا ہے. اس پر آپ سے بالکل اس پہ کامنٹ لیں گے, ایک بریک لینے کہا جا رہا ہے نصرت صاحبہ, ٹھیک ہے, اس پہ آپ سے کامنٹ لیں گے, قاضی کامنٹ جانیں گے, لیکن ایک پروگرام میں بریک شامل کریں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے وتھ اس.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عدالتوں سے ملے ریلیف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے بالخصوص انتخابات کے حوالے سے. تو نصرت واحد آپ کچھ کنٹینیو کرنا چاہیے تھے اپنی گفتگو کا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ابھی شام کو عمران خان صاحب نے اسپیچ کی ہے جو ظاہرہ ٹی وی پہ نہیں دکھائی گئی, حالانکہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اس کو آپ بین نہیں کر سکتے ٹی وی پہ یا کسی اور اس پہ, تو معطل ہو گیا وہ تو, لیکن اس کے باوجود ٹی وی پہ نہیں ہوئی وہ میں نے فیس بک پہ ہی دیکھی ہے. تو ابھی دیکھیں, اب اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں اسپیشلی وہ ضلع جو لڑکا ہے اس کی ڈیتھ پہ, جو کہ تھوڑا سا میرے خیال میں اسپیشل تھا, وہ مطلب ہی واز ناٹ نارمل, کہ وہ جتنی ڈیڈیکیشن سے وہ زبان پاک میں موجود تھا, پورے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وہاں پہ رہتا تھا, اور کل بھی جب وہ اس کو مارا گیا ہے تو اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی خان صاحب کی, تو اس سے خان صاحب بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں, لوگ بے انتہا زخمی ہوئے ہیں, اور کئیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے, پتہ نہیں کس طرح ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا, وہ تو باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا. ہمارا ایک بوائے, وہ پچھلے 1 مہینے سے اس نے وہاں پہ کیمپ زبان پاک میں لگایا ہوا ہے, جہاں پہ وہ کھانا پینا چائے وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا وہ دھیان رکھ رہا ہوتا ہے. جتنے لوگ آتے ہیں اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں, اور آج 14 دن کے بعد اس کی حاضری ہوئی ہے, اور پتہ چلا ہے کہ جی جو بھی اس کے بعد دہشت گردی کے, کیونکہ یہ تو سارے دہشت گرد ہیں نا, اور یہ بہت شریف شرفا ہے, تو وہ دہشت گردی کے اس میں اس کو پیش کیا گیا, اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور لوگ بھی ہیں. اس پہ خان صاحب بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں آج, موسٹ پروبیبلی بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں. وہ جو بات چیت کرنا چاہتے تھے یا آگے چیزوں کو بڑھانا چاہتے تھے, اس کو وہ ختم کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی بات چیت ان سے کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو نہ ہو, تاکہ چیزیں اسموتھ آؤٹ ہو کے سیٹل تو ہوں, جس طرح کہتے ہیں نا مٹی بیٹھ جائے. کل جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہم لوگوں کی برداشت سے بہت زیادہ اوپر کی چیز ہے, کہ ہم کبھی بھی کچھ نہیں کرتے اس طرح کی حرکت. پہلے انہوں نے 25 مئی کو کیا کچھ نہیں کیا, اس میں بھی 2 لڑکے ہمارے کراچی سے شہید ہوئے ہیں, اور 2 یا 3 وہاں پہ ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب کو کس طرح مارا ہے ان لوگوں نے. ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی دوبارہ توڑ دی, اور وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی میں دوبارہ بنوا کے پھر آ جاؤں گی ریلی میں. تو یہ بہت بری بات ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ بری بات ہو نہیں سکتی ہے. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں, اور وہ بیچاری اتنی ہراساں ہیں. ظاہر ہے nobody was expecting کہ they will be treated like that, کہ پولیس والے کھڑے ہو کے وہ شیشے توڑ رہے ہیں ڈنڈے مار مار کے. آپ کو پتا ہے کس قدر ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ شیشے, ایسی معمولی بات تو نہیں ہے کہ آپ شیشہ توڑ دیں اور چلے جائیں. مطلب ان لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح جذباتی طور پہ ہرٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تمام خواتین مرد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک تصویر میں ابھی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, ایک چھوٹا سا لڑکا ہے, اس کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں 8 یا 10 یا 11 سال کا ہوگا, اور دوسرے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. وہ دہشت گرد ہے. کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چاہتے کیا ہیں یہ لوگ, کہ پی ٹی آئی کہیں غائب ہو جائے, ایوپریٹ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس وقت تو نہ صرف پورا پاکستان بلکہ آلموسٹ باہر جتنے پاکستانی ہیں سب کے سب پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں, اور ٹھیک ان ہے. کی اس پر کوششیں کامیاب نہیں قادر ہوں گی خان انشاءاللہ. مدد صاحب کا بھی نیریٹو جان لیتے ہیں, وہ بریک سے پہلے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی قادر صاحب. دیکھیے پہلے تو میری بہن جو بتا رہی ہے یہ خود ان کو نہیں پتا کہ کون ہے, کون زخمی ہوئے ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں دنیا کا سارا جھوٹ اور فیک ویڈیو, کہاں پہ فیک دیکھیں پھر, اپلیکیشن ٹی وی سب پہ چیز تو ہو آپ نے بند کر جاتی ہے. دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہو گیا ہوگا, لیکن میری بہن کو کچھ نہیں پتا کس کا بیٹا تھا, کہاں سے تھا, اس سوشل طرح کی میڈیا بات سے کیوں انہیں کر رہے دیکھا ہے. تو ہیں اگر پارٹی کی کہ وہ نہیں MNA پتا. رہی ہے, میں بولوں اجازت ہے, اگر اجازت ہے نہیں, میں آپ یہ بولوں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا, پتا. دوسری ٹی وی پہ بات میری سارا بہن نے دن کہا گول کہ چینل دکھاتا رہا ہے, جس کی وجہ سے آج اس کے اونر کو پکڑ لیا ہے ان لوگوں نے, گرفتار کر لیا ہے. سارا دن دیکھتے رہے ہیں ہم لوگ. اگر گھر میں بیٹھے تو اس خیر کا مطلب یہ کچھ نہیں کہ کیسز ہمیں بھی نہیں ایف آئی پتا. اے نے گرفتار کیا, کیس بھی ہے جس پہ آگے معاملات بڑھ رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا اگر ایک ایک کر کے ہم بات کر لیں. نصرت صاحب پلیز اگر موقع دے دیں ان کو, پھر آپ کا موقف بھی ہم لیتے ہیں. منظور خیل صاحب آپ پلیز کنٹینیو کر لیں پلیز. دیکھیے میری بہن جو ہے نا خود سوشل میڈیا کا حوالہ دے رہی ہے
یہ نہیں پتا کہ کس کا بیٹا تھا, کہاں سے تھا, کدھر تھا, یہ کچھ نہیں پتا, کیونکہ ہمیں اپنی پارٹی کا ایک ایک ورکر کا, ایک ایک جالے کا پتا. مندوخیل صاحب کی آواز, اچھا مندوخیل صاحب یہ بھی مجھے بتا دے جائیں, کیونکہ ابھی آپ جب اس سے پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, تو آپ نے کہا تھا جی تحریک انصاف کے دور میں ٹی ایل پی کے اوپر ہوا تھا, ان دونوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے جو اس وقت ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اسٹیٹ نے کیا تھا ایک گروپ کے خلاف, اور اب جو ہو رہا ہے قابل مذمت ہے ہر لحاظ سے جو کل تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن کیا یہ کمپیریزبل ہے دونوں یہ چیزیں مندوخیل صاحب؟ نہیں مندوخیل صاحب نہیں ہے شاید ہمارے ساتھ. جی بالکل کچھ ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے. مندوخیل صاحب جی قادر صاحب مندوخیل صاحب جی قادر صاحب پلیز فرمائیے گا. کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بالکل. جی بالکل قابل مذمت ہے. ہم کبھی میرے خیال سے دوبارہ ہی رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے کہ مندوخیل صاحب سے, تاکہ ہم ریکنیکٹ کر سکیں. نصرت صاحبہ آپ اگر اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا ٹی ایل پی کا جو آپ کے دور میں ہوا تھا, آپ اس وقت ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کر رہی تھی, اس کو جسٹیفائی بھی کیا گیا تھا. کل کا واقعہ بھی جس ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے قابل مذمت ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند کرے جو اس میں شہید ہوا ہے, لیکن کیا یہ دونوں کمپیریبل ہیں؟ آپ کا کمنٹ کیا ہوگا اس پہ نصرت صاحبہ؟ نہیں بالکل نہیں, دونوں چیزیں بالکل کمپیریبل نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ لوگ بہت زیادہ تخریب کاری کر رہے تھے, اور وہ ان کا مطلب بار بار جو اسپیچز ہو رہی تھی اس پہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور کیا کر دیں گے. تو اس پہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت آہنی آئرن ہینڈ سے نمٹوں گا اس سے, اور اس کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا بہتر ہے. تو پھر میرے خیال میں کچھ عرصے میں یہ چیز ختم ہو گئی تھی, زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلی تھی. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ان کے کارکنوں نے 27 لاشوں کا دعویٰ کیا تھا کہ لاہور سے اٹھائی تھی انہوں نے. دیکھیں مجھے اس کا نہیں بالکل اندازہ کہ وہ 27 لاشیں اٹھائی تھی, کیونکہ کافی عرصہ پرانی بات ہے. تو خیر بہت عرصہ بھی نہیں, لیکن مجھے یہ جو ہوتی ہے نا تخریب کار جماعتیں, ان کے بارے میں زیادہ نالج رکھنا بھی نہیں چاہتی. مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے ان کی حرکتوں سے اور ان کی باتوں. جیسے ابھی بھی میں بہت کم اپوزیشن کی کوئی جس طرح مریم کچھ بول رہی ہے, رانا ثناء اللہ, میں میوٹ کر دیتی ہوں, بالکل نہیں سن سکتی میں. تو مریم صاحبہ کی آپ بات کہہ رہی ہیں, آپ نے نہیں سنو, لیکن آج مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ذل شاہ ہے جو شہید ہوا, اس کے والد کو اپنے پاس بلا لیا, نہ کہ اس کے پاس جاتے. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا جی کہ یہ بالکل جو ہے جو روایت ہوتی ہے اس کے برخلاف ہے. اس پر پلیز کمنٹ دیجیے گا نصرت صاحبہ. ان سے کہیں کہ وہ اپنی روایتیں پوری کر لیں. ان کے ابا کی گاڑی کے نیچے بچہ آیا اور فوت ہو گیا, اور وہ اسی طرح گاڑی دندناتے ہوئے آگے چلے گئے, اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے بالکل. ان کو نہیں پتا کہ کس قدر سیکیورٹی رسک ہے خان صاحب کے لیے, کس قدر بڑا سیکیورٹی رسک ہے کہ وہ گھر سے نکل کے چل پڑے ادھر یا ادھر. وہ اسی لیے نہیں کہیں پہ بھی جا رہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ بھی کریں گے, unless until they remove him from this world. یہ اپنی پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو ختم کر دیا جائے. جی کیا ایکول پلینگ فیلڈ مندوخیل صاحب کے ساتھ آگے دوبارہ, مندوخیل صاحب آپ پلیز, اگر اس پہ آپ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. نصرت صاحبہ کہہ رہی ہیں ٹی ایل پی تخریب کار جماعت تھی, تحریک انصاف تخریب کار نہیں ہے. کمپیریزن نہیں ہو سکتا ان دونوں کا کہ اس وقت اگر اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کر رہی تھی تو 27 لاشیں پیسفلی جا رہے تھے وہ لوگ. جی مندوخیل صاحب پلیز. جی دیکھیں, اگر ٹی ایل پی کو یہ تخریب کار جماعت کہتی ہے تو پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت ہے, کیونکہ ان کے 3 وزیر خزانہ نے یہ ثابت کر دیے ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈیل کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کوئی ملک دشمنی نہیں ہے. تو کیا ڈیفینیشن ہے؟ دوسری بات یہ کہتی ہے میری بہن کہ ہم رانا ثناء اللہ کا تقریر میوٹ کر لیتے ہیں. تو ذرا آپ عمران خان صاحب کا بھی تقریر جو ہے نا وہ میوٹ کیا کرے, جس طرح وہ اداروں کے بارے میں بول رہے ہیں. اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بات چیت سے بڑا مایوس ہوئے, تو مایوس تو ان کو ہونا پڑے گا. کل تک وہ چور ڈاکو ہمیں کہتے تھے اور امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے, آج وہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او نہیں ملے گا, اس کو بات چیت نہیں کریں گے ان کے ساتھ. ان کو بتا دیں آپ نے جس طرح جی ایچ کیو پہ قبضہ کرنے کا پلان بنایا تھا,
جس طرح آپ نے ریاست پاکستان کی بنیادی اعلانی کی وہ 3 آپ کے ملک دشمنوں کا آڈیو ٹیپ آ گیا، جس طرح آپ نے سائفر کے ذریعے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی، جس طرح آپ نے سی پیک بند کرایا، جس طرح آپ نے امریکہ اور یورپ کو پاکستان سے ناراض کر دیا۔ اچھا اگر ایک ایک کر کے ہم نصرت صاحب پہلے کمپلیٹ کر لیں اپنا کمنٹ، پھر ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملک دشمن جماعت ہو۔ آپ نے پاکستان سے کوئی سروکار نہیں، ایک شخص جو ہے نا اپنی ٹانگ پہ پچھلے 2-3 مہینے پلسٹر باندھا ہے، مجھے دنیا کا وہ مجھے بڑے ڈاکٹروں کا احترام ہے، میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، مگر اس جائز ڈاکٹر کا نام مجھے بتا دیں جو گوشت کے زخم کے اوپر جو ناخوشگوار واقعہ تھا اس کے اوپر پلسٹر چڑھا کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور کل جو وہ شہید کی والدین کے پاس آئے تھے وہاں تو پلسٹر نہیں تھا، وہ تو فوٹیج میں آیا تھا، اسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں تو کوئی پلسٹر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جان کو خطرہ ہے اس لیے گئے تھے، اب ٹھیک ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہو گیا ہے، بہت حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے وہ گئے تھے کورٹ پہ۔ یہ سارے میری بہن آپ مجھے بولنے دے۔ اچھا جس طرح آپ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں کہتے تھے، اس بیچاری نے اپنی جان دے کے ثابت کیا کہ وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ میری بہن بولنے دینا شیفان خان صاحب، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا۔ پلیز میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں ان کا کمپلیٹ ہونے دیں موقف۔ جی قادر صاحب پلیز۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ نے جان دے کے یہ ثابت کیے کہ وہ بیمار تھی۔ یہ لوگ کس طرح ان کی مذاق اڑا رہے تھے، نواز شریف صاحب کا جو مذاق اڑا رہے تھے ان کی اپنی ہنسو بتا رہے تھے، آپ نے کیوں جانی دی ہے؟ آج اب جنرل باجوہ کا نام لے رہے، اور پھر دوسری بات ہی جنرل باجوہ کی تعریفیں کر کر کے تو آپ کی ٹی وی سارے میڈیا نے، سیفان خان صاحب آپ بھی دکھا دیں وہ ویڈیو جو جنرل باجوہ کو وہ محب وطن اور جمہوری کہتے تھے۔ آج کیا ہوگا کہ انگلی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو وہ ملک دشمن ہو گیا ہے، اس کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ آپ جنرل آصف منیر کو کیوں بول رہے ہو کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور یہ آپ کے یہ ہیرو کا 5 کیرٹ 10 کیرٹ کا سکینڈل تو اسی نے نکالا تھا۔ آج اب کس منہ سے جب آپ نے جنرل باجوہ کو فون کیا اس کو 8 مہینے بعد ہٹا دیے ڈی جی آئی ایس آئی سے، آج آپ کس منہ سے اسے ملنے کی خواہش رکھ رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ آپ نے افواج پاکستان کے اندر جو نفرتیں پھیلائی ہے، آپ نے بھائی کو، باپ بیٹے کو، بہن بیٹی ماں کے بیچ میں جو آپ نے نفرتیں پیدا کی ہے، آج آپ کہتے ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ آپ کس کو، آپ کون ہوتے ہوئے معاف کرنے والے؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ کا مجرم پکڑا گیا ہے، جائے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایفیڈیوٹ دے اس کے حق میں اور ان کو بری کر دے، جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات میں یہ اسٹیٹ ورسز ایکیوزڈ ہوتا ہے۔ میں نے ٹی ایل پی کا آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ کون معاف کرنے والے؟ جی آپ نے، کیونکہ نصرت صاحبہ نے کہا کہ ٹی ایل پی ایک تخریب کار جماعت ہے، تو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے۔ میں نصرت صاحبہ پہلے اس چیز کو ہم کلیریفائی کرتے ہیں کیونکہ آپ کا حق ہے موقف دینا اس کے اوپر، کیونکہ مندوق خیل صاحب نے کہا ملک دشمن جماعت ہے، اس بات کو پہلے اس کا جواب پہلے دیتی جائیں تاکہ پھر آگے بڑھے بات۔ نصرت صاحبہ پلیز۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمن جماعت، وہ جماعت جو انتہائی کروشل حالات میں، بلکہ اس کا سربراہ سب سے پہلے آپ لے لیں کہ وہ آدمی جو اس نے باہر سب کچھ کمایا وہ سارا کا سارا پاکستان میں لے کے آیا، پاکستان میں انویسٹ کیا، جتنا فنڈ جمع کرتا ہے، ہاسپٹل 1 2 3 ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹی بنائی، وہ تو جو بھی کام کر رہا تھا صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہے تھے، وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان سے پیسہ لوٹیں اور باہر لے جائیں۔ یہ 6 سال انکار کرتے رہے کہ جی یہ فلیٹس ہمارے نہیں ہیں، فلیٹس ہمارے نہیں ہیں، اس کے بعد الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہو گئے۔ وہ دوسری ہیں جی فرماتی ہیں جی انگلینڈ میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو اپنے ابا کے ساتھ رہتی ہوں، میں تو انتہائی مظلوم عورت ہوں۔ کیا مطلب کس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غدار جماعت ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے بیانات ہیں نواز شریف صاحب کے انڈیا جا کے، کس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، یہ لائن جو ہے یہ صرف ایک خود ہی کھینچ لی گئی ہے، ورنہ تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے قربانی دے کے پاکستان بنایا تھا وہ کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں ہم جیتے ہوئے تھے، یہ امریکہ بھاگے چلے گئے، انہوں نے کہا جب تک ہماری شرط نہیں مانو گے ہم تم سے بات نہیں کریں گے، انہوں نے کارگل سے فوج واپس بلا لی۔ ایٹم بام کی جہاں تک بات ہے، یہ کہ فرماتے ہیں کہ جی ایٹم بام ہم نے کیا دھماکہ، ہم بڑے بہادر تھے۔ وہ بہادر تھے؟ وہ کس طرح آرمی چیف نے اور اس وقت کے جو ہمارے مر گئے بیچارے قادر کیا نام تھا ان کا، ان لوگوں نے کس طرح ان کو زور دیا کہ جی آپ کو یہ دھماکے کرنے پڑیں گے۔
یہ انڈیا جا کے جس طرح کی باتیں اور آپ کو یاد ہے جس طرح انہوں نے کہا جس نے دھماکے کیے تھے اس میں پاکستان انوالو ہے، تو کس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غدار جماعت ہے اور وہ پاکستان کو برا چاہتی ہے پاکستان کے لیے؟ وہ آدمی اس نے اپنی جان تک وہ کہتا ہے میں پاکستان میں رہوں گا، وہ ابھی بھی بہت جو بقول ان لوگوں کے چھپا بیٹھا ہوا ہے وہ زمان پاک میں ہے، وہ کہیں اور نہیں گیا، وہ بھاگ کے 50 روپے میں جا کے باہر نہیں بیٹھا ہوا، پروگرام کا وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے، لاسٹ کامنٹ لے قادر صاحب سے اور پھر صفوان صاحب سے اگر وہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے قادر خان بندخیل صاحب اور نصرت وائز صاحبہ کا بھی ساتھ حاصل تھا۔ ناظرین سے ساتھ ہی اس پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔